बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो हमारा नया टॉपिक आज जो शुरू होने वाला है, इट इज एक्चुअली चैप्टर 8 या यूनिट 8 कहिए आप इसको। तो इट इज इकोनॉमिक टीचिंग्स ऑफ द कुरान। हमने सोशल टीचिंग्स पढ़ी, पहले जनरल नॉलेज के बारे में कुरान क्या कहता है। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी कि कुरान के बारे में मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी, वही अर्लियर रिवील्ड बुक्स के बारे में, यूनिवर्सल मैसेज के बारे में वो हमने पढ़ा। उसके बाद हम नॉलेज पर गए और किस तरह से कौन कौन से किस्म की नॉलेज जो है कुरान में दी गई है। देन वी केम टू द सोशल टीचिंग्स ऑफ द कुरान, जिसमें हमने पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स और नेबर्स के साथ जो उनके साथ जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरह का है। और ये चैप्टर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल खत्म किया और अब हम एक और एस्पेक्ट पर पहुंचे। एक्चुअली दीज आर ऑल रिलेटेड टू द वेरी सब्जेक्ट दैट इज कुरान। अभी कुरान का ये आखिरी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सो विथ रिगार्ड टू योर सिलेबस, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोशल टीचिंग्स के बाद अब इकोनॉमिक टीचिंग्स पर जो है देखना है। जो बुनियादी इसका पहला क्वेश्चन जो बनता है कि इकोनॉमिक्स जब हम कहते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स, तो उस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से समझते हैं। तो इससे पहले कि हम एक्चुअल जो बात, इस कॉन्सेप्ट पर हम गौर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बुनियादी ज़ाब्ते या कुछ बुनियादी पहलू इस्लाम हमारे सामने रखता है, जिसके ज़रिए से हम सारे के सारे जितने भी मुख्तलिफ जो हमजहत जो कुरान की टीचिंग्स है, उनके ज़वाबित हम तय करते हैं कि किस तरह से इक्तिसादियात किस तरह से वर्क करता है इस्लामिक सोसाइटी में। लेकिन इससे पहले कि हम इसको जाने, हमें बुनियाद पता होनी चाहिए। इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी ज़वाबित जो इसके हैं, वो ज़ाबिते किस एतबार से हैं और उनमें कौन-कौन सा ज़ाबिता जो है हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, कौन-सा हराम है, कौन-सा रिकमेंडेड है, कौन-सा अलाउड है। ये सारी चीज़ें जो है हमें जानने की ज़रूरत है, ताकि हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का है, हालाँकि इसमें आपके वो सारी चीजें जो है जो जो डील करती है बुनियादी तौर पर चैरिटी के साथ, असल में वो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने हैं। और यहाँ पर एक और बात कबल वक्त में वो बताऊंगा कि यहाँ ज़कात इसमें नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब हमने पहला यूनिट पढ़ा था, तो उसमें हमें ज़कात भी पढ़ना था। जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, 5 अरकान जो है, उनके बारे में जब हमने बात की थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ ज़कात आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़कात आपको 8वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ आपका एक नो हाउ बनेगा कि इकोनॉमिक्स किस तरह से वर्क करती है इस्लाम में। तो उसका एक नो हाउ जब हम जानेंगे, तो हमारा वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा जो वहां ज़कात पर हमें पढ़ना था। क्योंकि वहां पर मुझे लगा कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो सरसरी वो एक जिसको हम कहते हैं कि मॉरल टीचिंग के हिसाब से उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक टीचिंग के लेवल लेवल पर उसको। तो इंशाल्लाह इसमें वो क्वेश्चन भी शामिल रहेगा, लेकिन दैट क्वेश्चन एक्चुअली रिलेट्स टू चैप्टर 1 या चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के साथ वो रिलेट करता है। हाँ, वो चैप्टर 1 का पार्ट सी है ज़कात। तो वो इसमें ही हम करेंगे, क्योंकि जो बेसिक इकोनॉमिक टीचिंग्स जो है कुरान की, वो असल में डील करती हैं कि किस तरह से मर्केंटलिज्म और कैपिटलिज्म को किस तरह से कर्ब किया जाए और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक ऐसी सोसाइटी किस तरह से बनाई जाए जिसमें पब्लिक वेलफेयर हो। जब जब हम तस्वुर देते हैं इस्लामिक इस्लामिक जो गवर्नमेंट होती है, उसमें इस्लामिक गवर्नमेंट में पब्लिक वेलफेयर स्टेट होती है। तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें जो है इकोनॉमिक्स में उसी हिसाब से वो चलती है। लेट अस एनालाइज नाउ व्हाट इज इस्लामिक इकोनॉमिक्स। इन अरबिक इट इज कॉल्ड अल इक्तिसादिल इस्लामी, यानी इस्लाम का इक्तिसादी निजाम। It is a term used to refer to Islamic ideology of economics, यानी इस्लाम क्या कहता है इकोनॉमिक्स के बारे में, based on the teachings of Islam। और निकलता उसका माखज क्या है, उसको कैसे लेते हैं, उन आइडियाज को हम कहां से लाते हैं, इस्लाम से लाते हैं। दैट टेक्स ए मिडिल ग्राउंड बिटवीन द सिस्टम ऑफ मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म। अब जो बच्चे मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म से वाकिफ नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा दोहराऊंगा। मार्क्सिज्म में बुनियादी तस्वुर यह है कि प्रॉफिट से ज्यादा सोसाइटी का बेनिफिट सोचना चाहिए।
تو وہاں پروفٹ کی گنجائش نہیں ہے, وہاں سوشل بینیفٹ کی بات کی جاتی ہے مارکسزم کی. میں مختصر بولتا ہوں, مختصر الفاظ میں آپ کو بولتا ہوں. کیپٹلزم میں سوچ ہوتی ہے کہ سرمایہ دار جو پیسہ جس نے لگایا ہے وہ نفع کمائے اور بہت پیسہ کمائے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں اصل میں دنیا میں جس پر بنیاد رکھی گئی ہے مختلف اکانومک جو ہم آئیڈیالوجیز جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں, وہ یا تو مارکسزم کی طرح ٹرینڈ کرتی ہے, مارکسزم کی طرح وہ بیہیو کرتی ہے, یا پھر وہ کیپٹلزم کی طرح ہے. جیسے یورپ جو ہے, امریکہ, یورپ, وہ مارکسزم سوری کیپٹلزم پر بلیو کرتی ہے, اور جب ہم چائنا اور رشیا کو دیکھتے ہیں تو یہ مارکسزم پر بلیو کرتے ہیں, مارکسین سوسائٹی پر بلیو کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی وہاں کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے, تو وہ ہم پولیٹیکل سائنس یا اکنامکس میں پڑھتے ہیں, اس کی میں بات یہاں نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن میں نے یہاں آپ کو ایک سوچ, اس کے بیچ میں اسلامک کانسیپٹ ہے, یعنی نہ یہ مارکسزم ہے اور نہ یہ کیپٹلزم ہے, بلکہ ان دونوں کے بیچ میں جو توازن کا راستہ ہے اسلام نے اس طرح کی ٹیچنگز دی ہے. اب یہاں پر بھی دماغ میں آپ ایک چیز رکھیے کہ مارکسزم نہ ہی کیپٹلزم اس زمانے میں تھا جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو لایا. پہلے آپ اس, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نیو جو دنیا جو نئی دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ورلڈ, یہ ماڈرن ورلڈ کی جو اصطلاحیں ہیں مارکسزم اینڈ کیپٹلزم, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اینشنٹ ورلڈ. خاص کر میڈیول دنیا سے جو تعلق رکھتا ہے اسلامک کانسیپٹ میڈیول ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے, تو یہ میڈیول ورلڈ میں ایسا ایک کانسیپٹ اسلام نے دیا جو ماڈرن ورلڈ میں جو دو بڑے فلسفے اس میں آ گئے, مارکسزم اور کیپٹلزم, اس کے بیچ والا راستہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا. Now we have to work out کہ کتنا بڑھیا ہے, کتنا زبردست سسٹم ہے اسلام کا جب آپ اسلامی اقتصاد کو پڑھیں گے. اسلام entails the rules, یہ ان رولوں کو اندراج کرتا ہے, ان کو داخل کر دیتا ہے ان ٹرانزیکٹنگ فائنانس. یعنی جب ہم مالیات کا لین دین کرتے ہیں, چیزوں کا لین دین کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, اس میں ایسے قوانین کا اندراج کرتا ہے, اور ادر اکانومک ایکٹیویٹیز جو بھی ہوں ان میں ایسے قوانین کا اندراج کرتا ہے جو قرآن سے لیے گئے ہیں, ان قرآن اینڈ سنہ, یعنی جو قرآن اور سنہ سے لیے گئے ہیں ایسی چیزوں کو اپلائی کیا جاتا ہے جب ہم ٹرانزیکشن, فائنینشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں, مالیات کا لین دین کرتے ہیں. اسی کو ہم اکنامکس کہتے ہیں, اسلامی اکنامکس کہتے ہیں. آپ جس بھی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں وہاں پر یہ ضوابط آپ اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہو چاہے وہ مارکسسٹ سوسائٹی ہو, چاہے اس میں کس طرح کا بھی کس طریقے کا بھی کاروبار چل رہا ہے, لیکن آپ کو جو ضوابط قرآن اور سنہ دے رہا ہے ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بیکاز اٹ از ویری ایزی, کیونکہ اسلام نے اس طرح سے اس کو لچکدار بنایا ہے کہ آپ اس کو وہاں پر جہاں پر بھی آپ اس کو کرنا چاہیں گے امپلیمنٹ, وہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسلامک جورسپروڈنس, دیٹ از فقہ آف اسلام, جو ہمارا فقہ ہے جس میں شریعہ کے قوانین ڈرا کیے جاتے ہیں, has traditionally dealt with determining what is required. اور اسلامی شریعت کا یا فقہ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ کون سی چیز ضروری ہے, اس کے بعد کون سی چیز پروہیبٹڈ یعنی کس سے روکا گیا, جس کو حرام کر دیا گیا ہے, کون سی چیز جس کو انکوریج کیا گیا کہ ایسا کیجئے آپ, اور کون سی چیز ڈسکوریج کی گئی ہے. یعنی جو ہم نے حلال و حرام کے کانسیپٹ میں مکروہ کون سا ہے, واجب کون سا ہے, فرض کون سا ہے, ضروری کون سا ہے, کم ضروری کون سا ہے, تھوڑا سا ضروری کون سا ہے, بالکل ہی جس کو نہیں کرنا چاہے وہ کون سا ہے. تو یہ اس لیڈر پر آپ اس کو بھی دیکھیں گے, یہاں پر بھی اسی حساب سے اکانومکس چلتی ہے. اور جسٹ پرمیسیبل اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور سنہ کے مطابق کون سی چیز کی جا سکتی ہے اقتصادی میدان میں. جب ہم مالیات کا لین دین کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کس طریقے سے کون سی چیز ہمیں الاؤڈ کرنے کے ہیں جو ہم وہاں کر سکتے ہیں, اس کو ہم اسلامک اکانومکس کہتے ہیں. This is applied to issues like property, money, employment, taxes, loans, along with everything else. اب مالیات کے لین دین میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, یہ آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے, یہ آپ کا پیسہ جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے,
آپ کے ایمپلائمنٹ کے ریگارڈنگ ہوتے ہیں کہ آپ سروسز دے رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے حساب سے اس میں آپ اپنے اس کو ان ضابطوں کو اپلائی کر سکتے ہیں، ٹیکسز میں اپلائی کر سکتے ہیں، لون لینے لون دینے میں ایکسپٹ یہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، یا جو بھی چیز مالیات کا جو بھی آپ لین دین کر رہے ہیں، جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ اس کا ان چیزوں کا اطلاق کریں گے. The Islamic economics also works to describe, analyze and understand. اس کے علاوہ اس کا ایک اور کام ہے. It describes یہ واضح کرتی ہے, analyzes تجزیہ کرتی ہے, اور understand یعنی اس کو سمجھتی ہے. یعنی اسلامک اکانومکس ہمیں تین کام کر کے دیتی ہے. کس بارے میں؟ پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزپشن کے بارے میں. اس کو دماغ میں رکھیے، یہ کافی ٹیکنیکل ہے. اگر یہ کوشچن آج کمپلیٹ نہیں بھی ہوا تو میں اس کوشچن کو یا تو ریپیٹ کروں گی یا کمپلیٹ آپ کو رکھوں گا اور آپ یوٹیوب سے اس کو پھر بعد میں پھر سے دیکھیں گے. یعنی تین کام، یہ تین کاموں کے لیے تین چیزیں یہ ہمیں کر کے دیتا ہے. یعنی یہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر اسلامی اعتبار سے پروڈکشن کیا ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، کنزپشن کیا ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کو اینالائز، اس کا تجزیہ کر کے کہ آپ پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزپشن کو آپ کس طرح سے اس جائزہ لے لیں گے اور اس کو کس طرح سے اسلامی بنائیں گے آپ. اور اس کے علاوہ یہ ایک نو ہاؤ دیتا ہے ہمیں ان چیزوں کا کہ اسلامی طور پر ہم کس کو پروڈکشن کہیں گے. کیونکہ پروڈکشن ہی، اگر آپ بھنگ گھر میں پیدا کر رہے ہیں یا مثال کے طور پر آپ پوسٹ کی کاش جسے خشخاش ونان سو بناؤ، تو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس پروڈکشن کو وہ کہاں روکتا ہے اسلام، کہاں الاؤ کرتا ہے اسلام، یہ چیز بھی ہمیں وہ بتائے گا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ کو راہ دکھائے گا. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن، یعنی جو یہ تین چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہے اکانومکس میں. یعنی پروڈکشن، پیداوار کیا ہے، ڈسٹریبیوشن یہ تقسیم کاری ہے. اب اس کو کیسے پھیلایا جائے سوسائٹی میں، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے کہ لوگوں کے پاس یہ کس طرح سے لیا جائے، اور اس میں بیچ میں جو بچولیا والا معاملہ ہے، کون سا شخص کتنا پروفٹ کمائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا نہیں کمائے گا، یہ سارا ڈیٹرمائن کرتا ہے اسلامک رولز. اور اس کے بعد کنزپشن، یعنی اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا. جیسے میں نے ابھی کہا پوسٹ کی کاشت جو ہے اس کا استعمال کیسے ہوگا. اسی طرح اگر بھنگ کی کاشت اسلام الاؤڈ، جو ہیمکریٹ بنایا جاتا ہے بہت سارے ملکوں میں، اس کو ہیمکریٹ بنا، وہ بلاکس بناتے ہیں جس کے جو پھر کنسٹرکشن میں کافی اچھا کام دیتا ہے، تو اس کا ہیمکریٹ بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے جو بھنگ کا اصل کنزپشن ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس کو نشے کے لیے استعمال، لیکن اگر اس کا کوئی پازیٹیو پہلو ہے، کیا اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے لیگل جو ہے ایسپیکٹس وہ قرآن پرووائڈ کرتا ہے، سننا پرووائڈ کرتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں چونکہ یہ آپ کو بھاری لگے گا تھوڑا سا، اس کو آپ پھر سے دیکھیں، پھر سے سنیں گے، سننے کی کوشش کریں گے، 2-3 مرتبہ آپ سنیں گے، آپ کو ایک پورا یہ بیٹھ جائے گا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں میں بات کیا کر رہا ہوں. اینڈ تو یہ کنزپشن آف گڈس اینڈ سروسز اینڈ گائیڈز ہاؤ ٹو اچیو پالیسی گولز لائک امپلائمنٹ، پرائس اسٹیبلٹی، اکنامک اکویٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی گروتھ. اور اس کے بعد اور 2-3 کام اس سے ہو جاتے ہیں. جب ہم یہ تین چیزیں پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزپشن سمجھتے ہیں چیزوں کی، تو وہاں سے ہم دو تین چیز جو پالیسی گولز ہوتے ہیں اکانومکس کے، جو جو ہم یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہماری حکمت عملی کے اہداف، یعنی ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس پالیسی کے ذریعے سے، اس میں ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیسے امپلائمنٹ جنریٹ کریں، لوگوں کو کس طرح سے ہم نوکریاں دے سکیں، کس طرح سے ہم پرائس سٹیبلٹی مارکیٹ میں چیزوں کا نرخ نامہ، اس کا تعین کس طرح سے کیا جائے، ان کو کس طرح سے ایک خاص ایک معیار پر رکھا جائے، لوگ زیادہ پیسہ نہ کمائیں مارکیٹ سے. اور اسی طرح اکانومک اکویٹی جو بہت زبردست کانسیپٹ ہے، معاشی مساوات جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی معاشی طور پر سارے لوگ کس طرح سے برابر رہ سکتے ہیں، اس طرح کے اقدامات کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں. اور پروڈکٹیوٹی گروتھ، یعنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں اضافہ کیسے کیا جائے، چونکہ دن بہ دن پاپولیشن بڑھتی ہے تو اس حساب سے اکانومکس میں بھی بڑھوتری ہونی چاہیے، اس حساب سے پروڈکشن، پروڈکٹیوٹی بھی بڑھنی چاہیے. ان ساری چیزوں کو
کیٹر کرتا ہے اسلامی اقتصادیات یا جس کو ہم اسلامک اکانومکس کہتے ہیں. Early forms of mercantilism and capitalism are thought to have been developed in the Islamic Golden Age from 19th century and later became dominant in European Muslim territories like Al-Andalusia and Emirates of Sicily. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام اتنے زخیم چیزیں زخیم باتیں کرتا ہے کہ بہت سارے جو لوگوں کا ماننا ہے کہ جو مرکنٹلزم یعنی سوداگروں کو فائدہ ہونا چاہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں عرب سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود تجارت کی ہے، یعنی لیکن جو آج کل کا مرکنٹلزم ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں وہ ارلی پیریڈ میں جو مرکنٹلزم تھا لوگ جانتے تھے کہ کون سی چیز کتنی اس کی ویلیو کتنی ہے. یہ وہ ہورڈنگ وغیرہ جو ہم آج کرتے ہیں چیزوں کو، جب کسی چیز کا ریٹ مثال کے طور پر کورونا کے اعتبار سے ہم بات کریں گے کہ سینیٹائزر جس کا کوئی استعمال ہی نہیں تھا لیکن کورونا کی وجہ سے وہ استعمال میں آ گیا اور اس کی راتوں رات جو ہے اس کا 1000 گنا جو ہے پرائس بڑھ گیا. اسی طرح وہ ماسک جو 10 پیسے 15 پیسے میں ملتی تھی اور کوئی خریدتا بھی نہیں تھا، تو وہی ماسک 15 پیسے والا ماسک جو ہے ہمیں اب 20 روپے میں بھی مارکیٹ سے نہیں ملتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ مرکنٹلزم کا وہ بھوت ہے جو آج کل کی اکانومکس میں داخل ہو گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کمائے. حالانکہ اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی کہ ایک سوداگر تبھی کام کرے گا جب اس کی جو اس کا گارنٹی کیا جائے گا کہ اس کو پروفٹ ملے گا. تو اسی وجہ سے بہت سارے سکالرز مانتے ہیں کہ جو اقتصادی نظام جو اسلام نے رائج کیا اس میں وہ پہلے درجے کا کیپٹلزم یا پہلے درجے کا وہ مرکنٹلزم شامل تھا، یعنی جس میں سوداگر کو، جس میں کاروباری کو ایک حصہ منافع کمانے کا حق وہ رکھتا ہے، اور سرمایہ دار اگر سرمایہ لگاتا ہے تو اس پر جو بھی وہ پیسہ ایک جائز طریقے سے منافع کماتا ہے تو اس کو اسلام ربا میں داخل نہیں، اس کو سود میں داخل نہیں کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی کلیئر اور کیٹاگورک انڈیکیشن ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور ربا یعنی سود کو حرام کر دیا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے وہ مرکنٹلزم اور کیپٹلزم اس کی بنیاد پڑی جو لیٹر آن یورپ میں چلا. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو ہمارے قرآن نے جو باقی صدقات کی جو ٹیچنگز دی، عشر، زکات، بیت المال کا جو کنسپٹ دیا، وہ مارکسین سوسائٹی کی بنیاد تھی. یعنی دونوں فلسفے اصل میں اسے، اور جب دونوں چیزیں ہم ایکسٹریم پر لے جاتے ہیں تو یہ پھر ایک طرح سے مارکسزم کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کیپٹلزم کھڑا. لیکن اسلام پھر بھی سینٹر میں ہے، اس کو کوئی وہاں سے ہلا نہیں سکتا ہے، ٹال نہیں سکتا ہے اس بات کو کہ اسلام بین کی یعنی بٹوین جو راستہ ہے، جو بالکل ایک متوازن راستہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے. اور یہ جو ہے یہ فلسفے جو ہے مرکنٹلزم اور کیپٹلزم کے جو فلسفے ہیں، یہ اس زمانے کے اندلوسیا جس کو آج اسپین کہتے ہیں جو مسلمان کے انڈر تھا، اور سسلی بھی جو آج کل جو ہے دیٹ واز اس کو اماراتی سسلی کہا جاتا تھا، تو آج یہ سسلی ایک الگ ملک ہے. تو یہ اس زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا راج تھا اور یہاں سے یہ شروع ہو گئے. اسلامک اکانومکس از انڈرسٹوڈ ان ڈفرنٹ ویز ایز فالوز. اسلامک اکانومکس کی اگر آپ کو ڈیفینیشنز جو یاد کرنی ہے یا ڈیفینیشنز کا تعلق جہاں تک ہے تو وہ چند ایک ڈیفینیشنز یہاں پر ہیں. فرسٹ ون از that branch of knowledge which helps to realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued uh, macro economic and ecological imbalances. یہ پہلی ڈیفینیشن ہے، ہم اس کو سمجھیں گے. یعنی یہ ایسا علم کا ایسا ذریعہ ہے، ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا نظام ہے جس کی یہ تعلیم فراہم کرتا ہے، جس کو ہم اقتصاد الاسلامی کہیں گے یعنی اسلامک اکانومکس، جس میں ٹو ریئلائز ہیومن ویل بینگ، اس میں بنیادی مقصد یہ رکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کرے. اینڈ ڈسٹریبیوشن آف سکیئرس ریسورسز،
اور کس طرح سے ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ان چیزوں کی تقسیم کاری کی جائے جو بہت کم ہوتے ہیں. ضرورت سب کو ہوتی ہے لیکن پروڈکشن ان کی کم ہوتی ہے. اس کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا جائے. مثال کے طور پر عرب میں اناج بہت ہی کم ملتا تھا، تو ان کے پاس اناج کی قلت اکثر ہوا کرتی تھی. تو اس اناج کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ان چیزوں پر کچھ جو ہے قرآن نے انجیکشنز جو ہے وہ بیان کیے ان کنفرمیٹی وتھ اسلامک ٹیچنگ. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق کیا جاتا ہے وداؤٹ انڈیولی کربنگ انڈیویجول فریڈم. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو شخص اب ان چیزوں میں ڈیل کرتا ہے وہ ان کا مثال کے طور پر کوئی اناج خرید کے لاتا ہے، کوئی ایسی چیز خرید کے لاتا ہے جس کو سوسائٹی کو ضرورت ہے لیکن سوسائٹی کے پاس اس کی سکراسٹی ہے، اس کی کمی بہت ہے. اب اس کو بھی اس طرح سے اسلامی قوانین پریشان نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اس کا کاروبار ہی نہ کرے، بلکہ وہ انکوریج ان کو کرتے ہیں کہ آپ بھی منافع کمائیں لیکن لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو. دونوں کو بیلنس کر کے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس طریقے کے، اس کو ہم اسلامی اقتصادیات کہتے ہیں. اینڈ کریٹنگ کنٹینیوڈ میکرو اکانومک اینڈ اکولوجیکل امبیلنسز. اور اس طرح سے جو ہے ایک خاص چیزیں جو ہے ان کو ان پر روک لگائی اور خاص چیزوں کو بڑھوتری دی گئی. کس کو؟ کنٹینیوڈ میکرو اکانومک. یعنی جس میں کریٹنگ کنٹینیوڈ میکرو اکانومکس کا مطلب ہے یعنی ایک معاشی عدم توازن جو اکنامکس میں ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی امبیلنسز کو ختم کیا جائے، ایکولوجیکل امبیلنسز کو ختم کیا جائے، اور جو بڑے پیمانے پر لوگ پھر منافع خوری کرتے ہیں اس کو ختم کیا جائے. لیکن لوکل لیول پر جو شخص جتنا اس میں اپنا ان پٹ دیتا ہے اس کو اس حساب سے اس میں نفع ملے. یعنی اوور آل اگر آپ اس کو مختصر لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا کنٹرولڈ ایک طریقہ جس میں ایک انڈیویجول اپنا کاروبار کر سکتا ہے، منافع کمائے گا، لیکن اس حد تک جس حد تک اس کا کام ہوگا، جس حد تک اس کو ضرورت ہوگی اسی حساب سے وہ کمائے گا. یہ نہیں کہ اس کو ہم بالکل اوپن چھوڑیں گے اور جو اس کی مرضی ہے وہ کرے. جیسے آپ آج دیکھتے ہیں مثال کے طور پر جب کوئی برانڈ لانچ ہوتا ہے موبائل میں، آپ نے دیکھا ہوگا جو برانڈ سٹارٹ میں 40-50 ہزار کی ہوتی ہے 10 مہینے بعد وہی برانڈ 5 ہزار میں بھی کوئی خریدتا نہیں ہے. ایسا کوئی طریقہ اسلامک اکانومکس میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا کہ یہ موبائل جو ہے جو اس کی آج ویلیو ہے اور جو اس کی کل والی ویلیو ہوگی وہ اتنی زیادہ ڈفرنس نہیں کرے گی. اس چیز کو نظر میں رکھا جائے گا. یعنی وہاں موبائل کی وہ پرائس فکس کی جائے گی جو پرائس اس کی فکس ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو اس کی آڑ میں ان سے پیسہ اینٹھا جائے. اور جب 10-15 مہینے ہو جائیں گے تو پھر یہ برانڈ جو ہے بالکل آؤٹ آف سین ہو جائے گا اور بڑی کمپنیوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور جن کے ہاتھ یہ موبائل لگا ان کو پھر 10 ہزار بھی اس کے واپس نہیں ملیں گے. یعنی اس طرح کا نظام جو ہے یہ اکانومکس کا نظام اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اینڈ دین دیئر از اندر جو مختلف جو اس کے پہلو ہیں اجاگر کرتی ہیں مختلف ڈیفینیشنز. دیٹ از وائی کہ بہت ساری ڈیفینیشنز میں نے یہاں آپ کے لیے رکھی ہیں. The study of human behavior with regard to acquiring and using resources. یہ ایک وہ طریقہ ہے جس میں انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ متعین کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریسورسز کا، وسائل کا استعمال کیسے کیا جائے فار دا سیٹسفیکشن آف ونز نیسسٹیز، اپنی ضرورتوں کو، نیڈس، نیسسٹیز یعنی جو بہت ضروری ہے، نیڈ اینڈ ادر ڈیزائرز، اور اس کی اور بھی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، ان کے لیے بھی وہ کام کرتا ہے. لیکن ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ انسان کا ان معاملات میں ایک متعین بیہیویئر کر دیا ہے اسلام نے. اس نے اس کے لیے وہ اصول بنا دیے ہیں کہ آپ
جب اپنی نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے کریں گے کام، نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کریں گے یا ڈیزائرز کو پورا کریں گے، تو کس طرح کریں گے آپ؟ اس کا ایک سیٹ بیہیویئر کے بارے میں سیٹ رولز ہوں گے، اس کو فالو کرنے ہوں گے. اس کو ہم اکانومکس، اسلامک اکانومکس کہتے ہیں، بیسڈ آن دا اسلامک آؤٹ لک اور لائف آف ہیومینٹی. اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن ہے، دا اکانومی دیٹ از ابائڈیڈ بائی دا رولز آف دا شریعہ. ایک سمپل ڈیفینیشن، یعنی ایسی اکنامکس جس میں قوانین وہ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے نبی سیٹ کریں گے، یعنی قرآن و سنت سے جو سیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن، اسلامک اکانومکس از دا ایفرٹ اینڈ اسٹرگل ٹو امپلیمنٹ دا آرڈرز آف اللہ. یعنی یہ وہ ذریعہ ہے کہ جب ہم اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، کہاں پر؟ pertaining to economic affairs، جو اقتصادیات کے میدان میں ہوں. in one's individual life، اس کے 3 اسپیکٹس ہیں، یعنی انسان کے ذاتی طور پر بھی اس کے قوانین ہوں گے، کمیونٹی لائف، سوشل لیول پر بھی ہوں گے، اینڈ ایٹ دا لیول آف امہ، جس کو ہم میکرو لیول کہیں گے، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوں گے اس کے قوانین. یعنی ضابطہ ہوگا ایک عام شخص کے لیے بھی جب وہ کام کرے گا، اور ضابطہ ہوگا سوسائٹی کے لیے بھی جب وہ کام کرے گی، وہ چیزوں کا کنزمپشن، پروڈکشن وغیرہ اور یہ ڈسٹریبیوشن کرے گا، تو ان کے لیے بھی ضوابط ہوں گے. اور امت کے لیے اوورال، یعنی پوری دنیا کے لیے بھی جہاں ضوابط طے کیے جائیں گے، اس کو ہم اسلامک اکانومکس کہتے ہیں. اب ہم چند ایک پہلو پر جلدی جلدی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بنیادی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن 7 بنیادی پہلو ہیں جن کو آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دا اسلامک اکانومکس انکلوڈ دا فالوئنگ سبجیکٹس. ان میں یہ 7 چیزیں آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی ہے. پہلا کانسیپٹ جو اسلام دیتا ہے دیٹ از زکات، اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیلڈ ہم پڑھیں گے آگے. اور یہاں پر مختصر طریقے میں اگر آپ کو سمجھنا ہوگا، اٹ از دا چیریٹیبل ٹیکسنگ. یعنی یہ وہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ لگاتا ہے، لیکن یہ چیریٹی کے لیے لگاتا ہے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور چیز کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ جو مدیں قرآن نے ہی بتائی ہے انہی کے لیے جمع کیا جاتا ہے. اور کس پر لگایا جاتا ہے؟ آن سرٹن ایسٹس سچ ایز، آپ کے پاس کرنسی ہو، آپ کے گھر میں گولڈ ہو، آپ کے گھر میں ہارویسٹ ہو، یعنی جس کو ہم پھر عشر کہتے ہیں، جو آپ کا جو پیداوار نکلتا ہے زمینوں سے، تو اس پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے with an eye to allocating these taxes to 8 expenditures. اور پھر 8 مدوں پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے، جس کو قرآن نے بالکل واضح کیا. they are also explicitly defined in the Quran. اس کے بعد آتا ہے غرار. غرار مینز انسرٹینٹی، کہ ایک ایسا، یہ غرار جو ہے یہ حرام ہے جہاں غیر یقینیت کسی بھی بزنس میں، بزنس ٹرانزیکشن میں سارے کے سارے مد جو ہے اگر کلیئر نہیں ہے، خریدنے والے اور بیچنے والے کو اگر یہ سارے مد کلیئر نہیں ہے، تو غرار کو حرام قرار دیا گیا. غرار insists that all knowledge about trade or a transaction is known before two individuals complete a transaction. جب سودا آپس میں طے کیا جائے گا تو پتا ہونا چاہیے دونوں کو، لینے والے کو بھی پورا پتا ہونا چاہیے میں کیا لے رہا ہوں، اور دینے والے کو بھی پورا پتا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح سے اس کو پیسے دے رہا ہوں. The presence of any element of excessive uncertainty in a contract is prohibited. اب اگر ان کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوگا اور اس میں کوئی انسرٹینٹی بیچ میں ہوگی، تو پھر یہ معاہدہ نہیں تسلیم کیا جائے، یہ اسلامی معاہدہ نہیں ہوگا. غرار functions as a divine deterrent against asymmetric information and allow trade to prosper. یہ یہاں پر ایک آپ سمجھ لیجئے کہ غرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایک قدرتی الہی ایک قانون ہے، جو ایک، یا آپ اس کو الہی رکاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو غیر متناسب معلومات کسی بھی کانٹریکٹ میں جو تناسب کے حساب سے، جو اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جن میں آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کو پورے معلومات نہیں مل رہے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم کرنے کا پورا پورا حق ہے، تاکہ آپ کسی بھی انداز سے آپ کا تجارت جو ہے وہ کسی انداز طریقے سے بھی کمزور نہ پڑے، اس میں خسارہ نہ آ جائے. اس کو غرار کہتے ہیں. پھر تیسری بات، فضل مال بلا عوض
میں پھر سے پڑھوں گا, یہ عربی لفظ ہے, فضل مال بلا عوض, یعنی جس کو عوض, عوض کو عدل بدل, یعنی کوئی بھی شخص جو ہے, آگے چل کر اسی کو پڑھیں گے, اسے آپ پرنسپل آف ڈیوائن وارننگ اگینسٹ انجسٹیفائڈ انریچمنٹ تھرو ٹریڈ اینڈ بزنس, یعنی اللہ کی طرف سے وہ وعید کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ مال خریدیں گے اور بیچیں گے, اس میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے. جب نفع کا معاملہ ہو, خریدیں گے تو کم قیمت پر, بہت زیادہ کم قیمت پر نہیں خریدیں گے, اور جب بیچیں گے تو بہت زیادہ قیمت پر نہیں بیچیں گے. اس قانون کو کہتے ہیں, اس ایسپیکٹ, اس پہلو, اس ضابطے کو کہتے ہیں فضل مال بلا عوض. جتنا آپ نے ان پٹ دیا ہے, جتنا آپ کو فیئر, جس کو ہم کہتے ہیں فیئر, جو آپ کا پروفٹ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہ آپ کو خریدتے وقت نہ آپ کو بیچتے وقت اس کی اجازت دے دی جائے گی. اس کے بعد ربا, جس کو ہم سود کہتے ہیں, ربا از اینی کائنڈ آف انٹرسٹ اور یوسری which is prohibited. اس کو ٹوٹلی قرآن نے حرام قرار دیا ہے. It ensures each transaction is conducted at a fair price. اور یہاں پر کلیئر یہ کیا جاتا ہے, جب ہم بزنس میں اس کو لاتے ہیں تو وہاں پر کلیئر, آپ نے جو بیچنا ہے آپ نے بیچ دیا, اس کی ٹرانزیکشن ہو گئی. اب آپ یہ نہیں کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے 1 سال تک میرا پیسہ نہیں دیا تو میں چارج کروں گا اتنا پیسہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنے پیسے کا آپ نے بیچا ہے تو اتنا ہی پیسہ آپ کو لینا ہے. Not allowing one party benefit exceedingly, which shares a parallel philosophy with Karl Marx Das Kapital. یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ مارکسین کانسیپٹ ہے, وہاں پر بھی یوسری وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سیکنگ اے گریٹر آؤٹ کم فار دا کمیونٹی, تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں مطلب ان کو زیادہ فائدہ ہو, عام لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. اس کے بعد ہے خرید و فروش, جس کو ہم اردو میں خرید و فروخت کہتے ہیں. فروش کا مطلب ہوتا ہے سیلنگ اینڈ بائنگ کا جو کانسیپٹ ہے. تو یہ سیلنگ اور بائنگ کے جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی کے ضابطے کے مطابق آپ کو کرنا ہے. یہ 5واں پہلو ہے اسلامک اکانومکس کا. پھر ہے 6th ہے تعاون, یعنی میوچول کوآپریشن. آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, خاص کر سٹیٹ کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ کرنا ہے. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی جو اکانومک جو سسٹم ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اٹ از دا اوور رائڈنگ ڈاکٹرن آف فیئرنیس ان کمرشل ڈیلنگز. یہ ایک ایسا قانون ہے جو سب چیزوں کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کریں گے جس میں کمرشل ڈیلنگ جو ہے وہ ہرٹ ہونے کا خطرہ ہو. جو آپ مالی جو لین دین کرتے ہیں اس کو یہ چیز اس میں نظر میں رکھی جاتی ہے کہ آپ کر رہے ہیں اس انٹینشن کے ساتھ کہ آپ کا بھی فائدہ ہو, لوگوں کا بھی فائدہ ہو, اور جس کمپنی کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو. دین کمز نمبر 7 لاسٹ ون, قمار. یعنی قمار مینز لاٹری اینڈ آل کائنڈز آف گیمبلنگ. ایسا کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکیں, یہ حرام ہے. اٹ از ٹوٹلی ان لافل لائک ربا. یہ بالکل اسی طرح حرام ہے. لاٹری وغیرہ اس میں کوئی بھی شخص بزنس نہیں کر سکتا ہے. لاٹری کا بزنس نہیں ہو سکتا ہے. گیمبلنگ جو کسینو وغیرہ وہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں. یہ ربا کی طرح حرام ہے. Besides the above mentioned fields of Islamic economics, pre-modern Muslim scholars have made a valuable contribution in this field on different issues involving production, consumption, income, wealth, property, taxation, land ownership, etc. ان ساری جو باتیں ہم نے یہاں کی, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے فقہا نے جو سابقون الاولون تھے, انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسلامک اکانومکس میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے, جس میں پروڈکشن, جس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بات کی ہے, کنزمپشن کے بارے میں, انکم کے بارے میں, ویلتھ, پراپرٹی, ٹیکسیشن, ہر چیز کے بارے میں انہوں نے قوانین رکھے ہیں ہمارے سامنے. Perhaps the most well-known Islamic scholar who wrote about economic issues was Ibn Khaldun, who has been called the father of modern economics by Muslim scholars. اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا جو اقتصادیات کا ماہر مانا جاتا ہے, جس کو فادر آف ماڈرن اکانومکس مسلم اسکالرز کہتے ہیں, وہ تھے ابن خلدون. اس نے بہت سارے اور بھی فیلڈز میں کام کیا, سوشیالوجی میں کام کیا ہے, اس نے ہسٹری میں کام کیا ہے, اور بہت اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے. یہ بھی اسی اندلس میں پیدا ہوا تھا اور کافی زیادہ اس نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے بنیادی لیول پر اس کو سمجھا ہوگا. اب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, یو کین